अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? Where is me? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनात। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस महीने तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें इस महीने का हक अदा करने की तौफीक दें। अल्लाह ताला हमें इस महीने को रमज़ान को कुरान का महीना बनाने की तौफीक अता फरमाएं और अल्लाह ताला इस महीने से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वालों में शामिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात देख रहे हैं। अल्लाह ताला के नेम्स जो हैं हम उनको देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है। हम अल्लाह ताला की पहचान के लिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अस्मा व सिफ़ात को सीख रहे हैं। तो कल के दिन पर हमने अल्लाह ताला के 3 नेम्स देखे थे। अल्लाह ताला का नाम अर्रहमान, अल्लाह ताला का नेम अर्रहीम, अल्लाह ताला का नेम हमने देखा था अर्रहमान, अर्रहीम और अल वहाब कि अल्लाह ताला किस कदर अता करने वाले हैं, अल्लाह ताला का रहम कैसा है, अल्लाह ताला कैसा रहम करने वाले हैं, अल्लाह ताला कैसा रहम इस दुनिया में करेंगे और अल्लाह ताला कैसा रहम जो है वो इस दुनिया के बाद करेंगे। और फिर ये कि हमें किस तरह का जो है ना वो मामला करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने से ज़्यादा इस महीने में सखी हो जाया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ हवा की तरह जो है ना वो सखावत दिखाया करते थे। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी थे, लेकिन इस महीने में, रमज़ान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत जो है वो कई गुना बढ़ जाती थी। तो इंशाल्लाह जिस तरह से हमने सीखा भी कल के दिन पे कि अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्दी यरहमू मन फिस समा यरहमकुम मन फिस समा कि रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो इंशाल्लाह इस जो महीने में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी मजबूती से थामना है, लोगों के साथ रहम वाला मामला करना है, लोगों के साथ सखावत वाला मामला करना है, हर इंसान का ख्याल रखना है और रोजे को सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बनाना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मिन ज़ंबिही मा तक़द्दम गुफिर लहू ज़ंबिही मा मिन ज़ंबिही मा तक़द्दम कि जिसने जो है वो रमज़ान के रोज़े इस नियत के खालिस नियत के साथ रखे, ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। इंशाअल्लाह इस रमज़ान को बेहतरीन रमज़ान बनाना है। इस रमज़ान में कुरान का हक अदा करना है। ये रमज़ान में कुरान का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को कुरान का महीना कहा है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत बेहतरीन किताब अता की, जो अल्लाह ताला की रहमत है। जैसे हमने कल के दिन पे भी देखा था अर्रहमान अल्लमल कुरान कि रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया, कुरान का इल्म हमें सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आज अल्लाह ताला का जो नेम हमने देखना है वो है अल मन्नान और अल मन्नान, अर रज़्ज़ाक़ और अल वदूद। अल मन्नान के मानिए मन से ये लफ्ज निकला। अल मन्नान कहते हैं एहसान करने वाले को। एहसान क्या होता है? यानी इन रिटर्न एक चीज देना होता है कि मैं किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आऊं, मैं किसी से स्माइली फेस से बात करूं तो वो भी मुझसे वैसे ही इन रिटर्न वैसे बात कर ले। एहसान क्या होता है कि मैं किसी को एक पेंसिल दूं, लेकिन जब मुझे जरूरत हो तो वो मुझे अगर मुझे पेंसिल की बजाय जो है किसी बड़ी चीज की जरूरत हो, कैलकुलेटर की जरूरत हो, तो वो मुझे उस वक्त पे कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दे कि मैंने उसे पेन दिया था एहसान के तौर पे। तो इस तरह वाला मामला जो है ना वो एहसान वाला मामला होता है। अल्लाह ताला बेहद और अल-मन्नान में जो है ना वो सकालत के मायने छुपे हुए हैं, यानी नेमत थकीला के मायने छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला की हैवी फेवर है इस नेम में कि अल्लाह ताला का ये अजीम नाम है जिसमें अल्लाह ताला दी एवर गिविंग है। अल्लाह ताला कसीर अता करने वाले हैं और अल्लाह ताला ऐसा अता करने वाले हैं जो सवाल करने से पहले अता कर देते हैं। यानी हम अल्लाह ताला से मांगे उससे पहले अल्लाह ताला अता कर देते हैं और इसकी एग्जांपल्स हम देखते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कब मांगा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इतनी परफेक्ट आंखें दें, उनको देखने की सलाहियत दें। हमने कब मांगा था कि अल्लाह ताला हमें कुरान सिखा दें, अल्लाह ताला ने हमें कुरान सिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नेमत। हमने कब अल्लाह ताला से जो है वो अकल मांगी थी, हमने कब कहा था कि अल्लाह ताला हमें ऐसा पैदा ना कीजिएगा कि हमारी अकल काम ना करती हो, हम डम हो, हम पागल हो। हमने कब कहा था कि अल्लाह ताला अगर आप हमें ज़ुबान दें तो उसे चखने की सलाहियत भी दीजिएगा। हमने कब कहा था कि अल्लाह ताला आप हमें कान दें तो उन्हें सुनने की सलाहियत भी दीजिएगा।
ہم نے کب کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں زندگی دیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیجیے گا، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ المنان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لائف سٹائل بھی سکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے گھر پرووائڈ کیے ہیں، روشنی پرووائڈ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی نعمت کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام سیکھتے رہیں گے، ان کو پریکٹس بھی کرنا ہے اپنی ریئل لائف میں۔ دیکھ جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگ رہی ہوں، اور اس کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے مجھے دی ہوئی ہیں۔ مانگ تو ہم صرف وہ چیز جو ہے نا جس کو ہم یعنی جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت پہ مل جائے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمیں کبھی ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے کل کے دن پر، کل کا پورا دن ہوگا، روزہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو ہم نے اس دن پہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا اس چیز کو، اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے دیکھیں نا کہ ہم ان چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہم نے کسی بھی چیز کے لیے کوئی محنت نہیں کی، یہ بغیر محنت کے ارن کی ہوئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف احسان کے طور پہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی قوت دی ہے، کسی بھی طرح کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اس نعمت کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کی، بغیر کسی ایفرٹ کو پٹ کیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اور رہی وہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق پرووائڈ کر رہے ہیں جن کے لیے ہم محنت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رزق پرووائڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے کی توفیق بھی دی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رزق کمانا چاہتے ہیں لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو محنت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رزق پرووائڈ کیا تو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کی توفیق بھی دی ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، یقیناً انسان جو ہے وہ بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لائف سٹائل اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا لائف سٹائل سکھا دیا ہمیں، کس طرح سے ڈیلنگ سکھا دی، آپس میں معاملات سکھا دیا، اور ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وہ چیز سکھا دی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطلوب کی تھی، اور پھر ہمیں وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول یعنی انسانوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو ان پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ قبلو فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ضلال کا ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اگر راستہ گم کر جائے، وہ بھول جائے کہ اس نے کس طرف جانا تھا، تو ہم بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں اگر ہم نے زندگی میں کھانا ہے تو کس طرح سے کھانا ہے، پانی پینا ہے تو کس طرح سے پانی پینا ہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے تو کس طرح سے رہنا ہے، ہم نے رزق کمانا ہے تو کن ٹرمز پر کمانا ہے، ہم نے پڑھنا ہے تو کن ٹرمز پر پڑھنا ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھا دی کہ ہم نے یہ والے معاملات کس طرح سے انجام دینے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہمیں عطا کی۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے آنے والی دنیا تک جو ہے نا وہ ان کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ جو ہے نا یہ دعا مانگ رہا تھا، اور اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے بڑائی والے اور کرم والے
یا عز الجلال والاکرام، بڑی عزت والے اکرام والے، میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی ہے؟ اس نے جس اسم اعظم سے دعا کی ہے، اس سے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس سے جو دعا، اس کے ذریعے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام المنان قرآن میں جو ہے نا وہ مینشن نہیں ہے ایک جگہ پر بھی، لیکن احادیث میں ان کی بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ احادیث میں ان کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہم پر۔ اب یہاں پہ بات یہی والی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ احسانات ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں بغیر مانگے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی نہیں ہیں۔ پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس جہانوں کے بادشاہ سے، اس المنان سے، الرحمن سے، الرحیم سے، الوہاب سے، کہ ہم اس سے کچھ مانگیں گے اور وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا، جب وہ بن مانگے اتنے بڑے احسانات کر سکتا ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہیں، جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے، جو ہمارے لیے امپاسبل ہے، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تو کثیر عطا کرنے والے ہیں، مانگنے میں کمی ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ المنان ہے، اللہ تعالیٰ میرے اکارڈنگ نہیں دیں گے کہ میں جتنا چاہتی ہوں اتنا دیں، یا اللہ تعالیٰ سے میں وہ چیز مانگوں جو میرے نزدیک پاسبل ہے، کیونکہ ہر انسان کے نزدیک، اب ہم سوچتے ہیں ہماری تو پاسبلٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مطلب ایک چیز میرے لیے پاسبل ہوگی اور وہ کسی دوسرے کے لیے امپاسبل ہوگی۔ یعنی ایک ہم اگر اس کی سمپل سی ایگزامپل لیں تو اگر میں نے کسی ٹرپ پر جانا ہو، میں نے اپنے پیرنٹس سے پرمیشن لینی ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس پرمیشن نہ دیتے ہوں، وہ میرے لیے امپاسبل ہے کہ میرے پیرنٹس کبھی پرمیشن نہیں دیتے۔ ساتھ ہی میری ایک فرینڈ ہے، اس نے اپنے پیرنٹس سے پرمیشن لینی ہے، ان کو نارملی پرمیشن مل جاتی ہے، اس کو نارملی پرمیشن مل جانی ہے۔ تو ایک سیم چیز ہے جو میرے لیے امپاسبل ہے اور کسی دوسرے کے لیے پاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا میں اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ چیز ہے ہی امپاسبل، تو یہ امپاسبلٹیز جو ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی اتنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ امپاسبل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرنے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں قدرت رکھنے والے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان بھی کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ احسان کرتے ہیں اپنے بندوں پر، اور وہ احسان مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم دیکھیں تو صرف وہ ہماری تخلیق سے جڑے ہوئے ہیں، یا وہ صرف کائنات کی تخلیق سے جڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے کریٹ کر دی، اس میں فروٹس اور ڈفرینٹ طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں تاکہ ہم اس دنیا میں سروائیو کر سکیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مسلسل ہم پر احسان کیے جا رہے ہیں۔ ہم کبھی سوچتے بھی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں کچھ کھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کھانے کو دے جا رہا ہے، اور وہ فوراً جو ہے نا وہ چیز مل جاتی ہے، اور پھر ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ واو۔ کبھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی جگہ کوئی اور دعا مانگ لینی چاہیے تھی، لیکن کبھی ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ واو، مطلب میری دعا فوراً سے قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کیسے سن لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پر کس قدر پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات کو بھی جو ہے نا وہ ہماری رد نہیں کرتے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے المنان ہونے پر جو ہے نا وہ ہم نے یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کم از کم 5 احسانات، بڑے احسانات کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے۔ جب ہم ان کو دیکھیں گے نا، جو ہمارے لیے اس وقت بھی امپاسبل ہوں گے یا اب بھی امپاسبل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیے، تو ہمیں یاد رہے گا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کثیر عطا کرنے والے ہیں، اتنا عطا کرنے والے ہیں جتنا ہماری سوچ بھی نہیں ہے، جو ہمارے لیے امپاسبل اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جو ہے وہ بہترین نعمتوں سے نوازیں گے۔ ہم ہی ناشکر ہیں، تو ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اس سے جو ہے امپاسبل مانگنا ہے اور اس کی ناشکری نہیں کرنی انشاءاللہ، اور یقین سے مانگنا ہے کہ واقعی وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں اس چیز کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اگلا نیم ہے الودود، کہ اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرنے والے ہیں، اور ایک امام کا قول بھی ہے کہ اس کے 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت محبوب بھی ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے بھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے، ان لوگوں کا دوست ہے۔ دوست کوئی کسی کا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس سے محبت کرتا ہے، جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تبھی وہ کسی کا ولی بنتا ہے نا، اور دلی دوست کو کہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے، جو ان لوگوں کا ولی ہے، مددگار ہے جو ایمان لائے. اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی کیا مدد کرتے ہیں؟ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور روشنی یہ کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، روشنی ہے. تو اور جو طاغوت ہوتے ہیں نا، جو باطل معبود ہوتے ہیں، وہ اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، انسان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو یقیناً اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہیں جنہوں نے محبت کو کریٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کے کریٹر ہیں. ہم ڈفرینٹ احادیث دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیم ایسا ہے کہ جس پر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں پریکٹیکل حوالے سے بھی، کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ نیم اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح سے ہم نے کبھی فیل بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم ہے ہم پر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کس طرح بار بار ہمیں گفٹ دیتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نیمز کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں احساس ہو کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نیمز جو ہیں وہ ہم بار بار ان کو فیل کریں اپنی زندگی میں، اگر ہم ان پہ جو ہے وہ غور و فکر کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ از the one who create the love. ہم سوچیں کہ اگر دنیا میں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لو کو نیگیٹو اسپیکٹ سے دیکھیں، کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ اب اس کو ایک نیگیٹو رول کے طور پہ جو ہے نا وہ یعنی پلے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر سروائیول بھی ممکن نہیں ہے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں سے محبت نہ کریں تو وہ نہ ان کی قدر کریں، نہ ان کی ضروریات پوری کریں اور نہ کوئی اور معاملہ جو ہے وہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے محبت کو پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپس میں محبت کو رکھ دی ہے. پھر اسی طرح ہمیں ایک ایسی ابھی ماں باپ سے کی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، فرینڈس کی محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی محبت ہوتی ہے. اس کے باوجود انسان کو کسی ایک اور کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف اس کے لیے ہو، اس کو اس میں کسی کا شیئر نہیں چاہیے ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک محبت جو ہے وہ ہمارے اس دنیا میں پیدا بھی کی اور اس کو رکھ بھی دیا لوگوں کے درمیان. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں بہت بے حد. اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو زمین پر یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آسمان میں یاد کرتے ہیں. جو ادھر زمین پر دل میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں. جو زمین پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مجلس میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم دوڑ کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک قدم آتا ہے، ایک قدم آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک بازو آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ قدر کرنے والے ہیں. پھر ہم قرآن کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا بار بار جواب دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ خالص ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے والے اعمال کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کا نیم جو ہے وہ المنان بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان ہے، لیکن بندے آپس میں ایک دوسرے پر احسان نہیں جتلا سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذی، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتلانے میں ضائع نہ کرو. تو اپنے صدق یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے پر احسان جتاؤ کہ آپ نے یہ والا کام کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی حق، بغیر کسی محنت، بغیر کسی ڈیزرونگ پار کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عطا کی ہیں. ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے نام الودود کی کہ اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محبت جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رکھ دی ہے اور محبت جو ہے وہ بیسک نیڈ ہے. مطلب ہم لوگ فیل کرتے ہیں اور ہم عموماً یہ والی بات کہتے بھی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر میں جو ہے نا اسپیشل ٹینشن نہیں مل رہی ہوتی، پھر باہر ان کو کہیں سے تھوڑی سی بھی ٹینشن ملتی ہے وہ فوراً جو ہے نا وہ اپنا آپ سارا اس بندے پر یا اس ریلیشن پر نچھاور کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ سے ہمیں محبت مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نیڈ ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نیڈ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نیڈ کو کریٹ بھی کیا. اور کتنی خوبصورت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ
چیز کریٹ کی ہے جس کے بدولت جو ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ ویلیو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الودود ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جو بار بار توبہ کریں۔ اور بار بار توبہ کون کرتا ہے؟ جو بار بار خطائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں مانگا کہ ہم کبھی خطا ہی نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم خطائیں کریں اور اس کے بعد ان سے توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ والا رویہ پسند ہے۔ بار بار ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ والے رویے جو ہیں وہ ہم نے ضرور اپنانے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے چھاؤں میں آ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کچھ خاص لوگوں کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھانا تو کافر کو بھی کھلاتے ہیں اور ہر ایک کو یعنی اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم دے دیں، جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے چن لیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا کہ وہ جو ہیں انہوں نے جب اتنی آزمائشوں میں پروو کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے وفا کا حق ادا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنے بہترین کام لے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دعا قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کے لیے انہوں نے دعا کتنا ٹائم پہلے کی تھی اور کتنے ٹائم بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کروا لیا، کتنی بڑی سعادت انہیں نصیب فرمائی کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی تھی، اور وہ بنیادیں آج بھی انہی کے ہاتھوں سے اٹھی ہوئی ہیں، جس سے قیامت تک جو ہے وہ لوگ اس کے ارد گرد طواف کرتے رہیں گے، اور ہر ایک کے طواف کا اجر ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو ضرور جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی محبت کا کیا بہترین بدلہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ لو ایک ایسی چیز ہے جو یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ٹو سائیڈڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم اپنی زندگیوں میں فیل بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اپنی بہترین نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، حالانکہ ہم ان کے قابل نہ تھے۔ اور پھر اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جو ہے نا وہ فیضیاب کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف جو ہے وہ دوڑ کے ضرور آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اگلا نیم جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے الرزاق، کہ اللہ تعالیٰ الرزاق کے معنی ہوتے ہیں پرووائڈر، کہ رزق دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ، دی پرووائڈر، دی سسٹینر، اور اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اس کو برقرار بھی رکھنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے اس بندے کو اب 20-25 سال ہو گئے ہیں، میں نے پہلے دن رزق دے دیا تھا یا 1 سال رزق دے دیا تھا، اگلے سال میں نے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے اپنے بندوں کو رزق پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دن دیں کسی دن نہ دیں، اور صرف بندوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات، کتنی مخلوقات ہیں ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں زمین پر۔ نارملی کچھ لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد کوئی ایک اسپیشیز پر ریسرچ کر لیتا ہے، کوئی صرف پلانٹس پر کر لیتا ہے، یہ ڈفرینٹ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، تو کوئی کسی چیز پر، کسی ایک چیز پر ریسرچ کرتا ہے، کسی ایک اسپیشیز پر ریسرچ کرتا ہے، یا کسی ایک کیٹیگری پر ریسرچ کرتا ہے، لیکن پوری مخلوقات پر کوئی ایک بندہ ریسرچ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈفرینٹ لوگ مل کے جو ہے اس پر ریسرچ کر لیتے ہیں، لیکن اسی طرح ہماری اسٹڈیز بھی ہیں وہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ اچھا فلانے سبجیکٹ میں آپ نے اسٹڈی کر لیا، فلانی چیز کو آپ نے اسٹڈی کر لیا، تو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے الرزاق، وہ اس روٹ سے تو قرآن میں 150 سے زیادہ لفظ آئے ہوئے ہیں الرزاق سے، لیکن الرزاق لفظ خود اٹ سیلف جو ہے نا وہ قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ وہی ہے جو رزق دینے والا، وہی بڑی قوت والا اور المتین ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رزق پرووائڈ کرنے والے ہیں، اور رزق کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ کو فائدہ دے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فوڈ جو ہمیں پہنچتی ہے وہی رزق ہے، حالانکہ جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، چاہے وہ ہماری کوئی صلاحیت ہے، چاہے وہ ہماری اسپیکنگ سکلز ہیں، چاہے وہ ہماری لسننگ سکلز ہیں، چاہے وہ ہماری سوچنے کی سکلز ہیں، یا ہمارے پاس اور کوئی بھی سکل ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور اگر یہ بات صرف سکلز تک نہیں ہے، کوئی ہمارا رشتہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، کوئی ہمارا یعنی کہہ لیں گے ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم فائدہ حاصل کریں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، یا ہمارا کوئی بزنس ہے، ہر چیز ہمارا کوئی باڈی پارٹ ہے، ہماری کوئی شکل ہے، ہر چیز جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، جو ہمیں خوشی پہنچا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے۔ اور جو چیز آپ کی طرف آ رہی ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ پھر علم رزق ہے، مال رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، دولت رزق ہے، قرآن رزق ہے، والدین رزق ہے، سکلز رزق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہر نعمت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، زندگی کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف جو ہے وہ عطا کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اس میں ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، ہم جان سکیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہم جان سکیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کتنا قادر ہے، کتنی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر رزق جو ہے نا وہ کوئی بھی نعمت رزق اس وقت بنتی ہے جب ہم اسے پازیٹیولی یوٹیلائز کریں، ورنہ ایک سیم چیز ہوتی ہے، ایک بندے کے پاس ہوتی ہے، وہی سیم چیز دوسرے بندے کے پاس ہوتی ہے، ایک بندہ اس کو پازیٹیولی یوز کرتا ہے، ایک بندہ اس کو نیگیٹیولی یوز کرتا ہے۔ جو اس کو پازیٹیولی یوز کرتا ہے اس کے لیے وہ نعمت بن جاتی ہے، جو اس کو نیگیٹیولی یوز کرتا ہے اس کے لیے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتا ہے، اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں چلنے والا لیکن اس کا رزق جو ہے کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کے پرووائڈر ہیں، تمام جانداروں کو رزق پرووائڈ کرتے ہیں، تمام جانداروں کو رزق دینے والے ہیں۔ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کتنی مخلوق ہے، کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان مخلوقات کو کون رزق دے رہا ہے، وہ کیسے زندہ ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی مخلوق بغیر خوراک کے زندہ نہیں رہ سکتی، ان سب مخلوقات کو خوراک، کھانا ٹھکانا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ہمیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری مخلوقات تو ایسی ہیں جن کو کوئی انسان فیڈ بھی نہیں کرا سکتا، یعنی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ تو جانور ہوتے ہیں یا کچھ جاندار ہوتے ہیں جن کو انسان کھانا ڈال دیتا ہے اور پھر وہ کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا انسانوں کو کہ وہ کھاتے کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کھاتے ہیں، ہم انہیں نہیں ڈالیں گے، وہ خود سے اپنا رزق جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہیں ہر ایک کو جو زمین پر چلنے والا جاندار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کھانا ملتا ہے، روایت ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے تو کسی کو ڈھونڈ لایا کرتے تھے، کسی مہمان کو، وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ میرے کھانے میں جو ہے نا وہ مہمان کا حق ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، کسی کو پکڑ کے لایا، اسے ساتھ کھانے کے لیے بٹھا لیا۔ اب جب وہ کھانا کھانے ساتھ بیٹھا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تم اللہ کا نام لو اور پھر تم کھانا شروع کرو، وہ نہیں مانا، اس شخص نے کہا کہ نہیں وہ نہیں پڑھے گا بسم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اسے واپس بھیج دیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم میں اسے 70 سال سے جو ہوں کھانا کھلا رہا تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا، میں 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ آپ ایک دفعہ اس نے میرا نام نہیں لیا اور آپ نے اسے کھانے سے یعنی منع کر دیا، کھانے سے روک دیا۔ تو ہم انسان جو ہوتے ہیں نا ان کی اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لو، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ نہیں لے رہے، ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے۔ ہم کتنی دفعہ اللہ کی 70 دفعہ دن میں نافرمانی کرتے ہیں، پھر بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہماری فیوریٹ فوڈ ہے، یہ ہمیں پرووائڈ کر دے، اور اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بات صرف فوڈ کی نہیں ہوتی، بات اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا الودود ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا المنان ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مسلسل پرووائڈ کر رہے ہیں، مسلسل رزق پرووائڈ کر رہے ہیں، کبھی ہم سے چھین نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے، وہ پانی کا گھونٹ بھی نہ پی سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ورتھ ہی نہیں رکھتی، جس کے لیے ہم نے اپنی انرجی، اپنا ٹائم، ہر چیز جو ہے وہ انویسٹ کر دیا، اور وہ انویسٹمنٹ سراسر خسارہ ہے، اس میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جس پہ ہم نے اپنی ساری انرجی پٹ کر دی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی انٹینشنز کو تو درست کر لیں کہ ہم کس چیز کے لیے کس کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر لیں کہ اس رمضان ہم ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. پھر جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہوا ہے نا رزق، جب تک وہ انسان پورا نہ کر لینا تب تک جو ہے وہ انسان مرتا نہیں ہے. تب تک وہ انسان مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ رزق کا قرآن میں ذکر کیا نا وہیں پر شکر کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق پرووائڈ کیا اس پر ہم کس کا شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق پرووائڈ کیا ہے وہاں پہ انفاق والا معاملہ بھی کریں. انفاق کا ذکر بھی اکٹھے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کے طور پہ دی، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں بہت دفعہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. پھر رزق ہر وہ چیز ہے جو آپ کو نفع دیتی ہے. تو جو چیز آپ کو نفع دے رہی ہے اس میں سے کچھ پوائنٹس، کچھ پارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر 2500 ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں اس دنیا میں، شاید اس سے بہت زیادہ ہوں لیکن جو ریسرچ میں آتی ہیں وہ اتنی اسپیشیز ہیں. اور ہم کسی مخلوق کو جو ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر کیڑی کو کچھ اور کھلانا چاہیں جو وہ کھاتی ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جس چیز کی کھاتی ہے، اگر ہم اسے کچھ اور کھلانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ اس کو وہ نقصان دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کو کیا کھلانا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی غلط رزق دے دیں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا؟ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں شاید فائدہ نہیں دے رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمیں فائدہ دینے والی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ایک چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ہمیں جو ہے نا یہ خوف نہیں کھانا چاہیے کہ شاید ہمیں رزق نہیں ملے گا کہیں سے، فلانا بندہ مر گیا تو ہمارا کیا ہوگا، فلانے بندے نے مجھے جاب سے نکال دیا تو کیا ہوگا، فلانے بندے نے میرا خرچہ بند کر دیا تو کیا ہوگا. اس چیز کا خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے. الرزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق انسان کے لیے لکھا ہوا ہے اسے کھائے بغیر انسان مر نہیں سکتا. اور پھر جیسے موت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ موت جس کو آنی ہوتی ہے اس کو آگے تلاش کر لیتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے اور صرف اسی کو آتی ہے. رزق کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جس کے حصے کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے نا اسی تک پہنچتا ہے. جو لقمہ جس کے نصیب کا ہوتا ہے صرف اسی کے اندر جاتا ہے، کوئی اور اس سے نہیں چھین سکتا، کوئی اور اس کے حصے کا رزق نہیں کھا سکتا. اور اسی چیز پر مطمئن بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، وہ جو ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، وہ جو ہر جاندار کو پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ کیسے آپ کو بھوکا سلا دیں گے؟ وہ کیسے آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خالی ہاتھوں کو واپس لوٹا دے. اور پھر جو ہے نا اپنی آپ کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہیے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو کھونا نہیں چاہیے رزق کمانے کی تلاش میں کہ ہم اپنی ذات کو نیچے کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کریں اور ان چیزوں کو پریورٹی دیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ حرام سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، تجارت کو بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تجارت میں برکت پیدا کرنے والے ہیں. حرام کمانے سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکل و توکل، اپنا اونٹ جو ہے اپنے اونٹ کو کھونٹے سے باندھ دو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. یعنی ایکچوئل توکل یہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کریں گے، ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کوشش کرنی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ رزق تم اللہ تعالیٰ پر ایسے توکل کرو جیسے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دے رہا ہے کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ جو ہے وہ واپس آتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر سے ضرور نکلتے ہیں. تو اپنے لیے ہم نے بھی کوشش ضرور کرنی ہے. اور پھر بی اے گیٹ وے فار ادرس، آپ نے دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ ضرور راہیں ہموار کرنی ہے. اگر آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو، کسی کو اپنے ساتھ جگہ دے سکتے ہو، کسی کو کسی بھی طرح سے آپ نفع پہنچا سکتے ہو اپنے رزق میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنے پاس کسی بھی چیز کی جو آپ کے پاس چیز ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے تو ضرور پہنچانا چاہیے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اگر ہم کسی مردہ کو آکسیجن لگائیں، کوئی ڈیڈ باڈی ہے اس کو آکسیجن لگائیں تو کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ نہیں دے گی. تو جو ہے وہ آکسیجن حالانکہ سانس لینے کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ رزق کو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو کیسے بنایا ہے اور کس طرح سے جو ہے نا وہ آکسیجن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا
زندہ لوگوں کے لیے سانس لینے کا ذریعہ، لیکن مردہ لوگوں سے سانس نہیں لے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. آکسیجن میں پاور نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سانس لینے میں ہیلپ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آکسیجن کو حکم دیتے ہیں کہ وہ زندہ لوگوں کے لیے ہیلپ کرتی ہے، اور ڈیڈ باڈیز کے لیے وہ یہ چیز جو ہے نا ہیلپ فل نہیں ہوتی. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دی ہیں، 5 سینسز دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم فیل کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا کہ ہمیں زبان دے دیتے، کووڈ میں یہ چیز بہت ایکسپیرینس کی ہے ہم لوگوں نے، کہ کچھ لوگ تھے جن کو کووڈ پازیٹیو آیا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کچھ کھاتے تھے، ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا تھا، زبان تو وہی تھی، پھر ٹیسٹ کیسے نہیں فیل ہوتا تھا. کچھ اسمیل کرتے تھے تو وہ اسمیل نہیں آتی تھی، ناک وہی تھا، ہر چیز ویسی تھی، کیسے اسمیل نہیں آتی. ایک صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سارے اعضاء دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء میں پاور بھی رکھی ہے کہ وہ اس چیز کو فیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. زبان میں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ برڈز بھی رکھے ہیں. کب شکر ادا کیا ہم نے ان چیزوں کا؟ کب ہم نے انہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق سمجھا؟ کب ہم نے ان کے اللہ تعالیٰ کی قدر کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ والا نظام دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زبان میں ٹیسٹ برڈز نہ رکھتے، ہم کیسے فیل کرتے کہ کوئی چیز کتنی ٹیسٹی ہے؟ اپنے فیوریٹ فوڈ کے بارے میں سوچیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ وہ اتنی مزے کی ہے؟ کیسے وہ ہماری فیوریٹ بن جاتی ہے؟ بس کھاتے پھیکا سب کچھ بھی ٹیسٹ نہیں ہے، بس کھا رہے ہیں، صرف کھا رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے اس سے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ٹیسٹ برڈز بھی، کہ ہم فیل کرتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت ٹیسٹی ہے، اس کو ہم انجوائے کریں، پھر اس کے لیے ایفرٹ بھی پٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے، کھانے کے لیے، ہر چیز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے اوپر تھی، جو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر ہم خود سے اپنا اسٹرکچر بناتے تو ہم کبھی ایسا نہ بنا سکتے. اور پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان میں لوگوں کا حصہ جو ہے وہ ضرور ادا کرنا چاہیے. ان میں لوگوں کا جو ہے وہ ضرور لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک عام رزق، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کھانا تو سب لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو وہ خوراک ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اور مال و دولت ہوتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، رشتے ہوتے ہیں. یہ عام رزق ہے جو سب کے پاس ہے، جو مسلمانوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے، بندوں کے پاس ہے، عورتوں کے پاس ہے، ہر کسی کے پاس ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا رزق جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص رزق جو ہے نا وہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے، شرح صدر ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر دلوں کا کھل جانا ہے. کہ ہم سوچتے ہیں کہ شرعی پردے کی بات اگر ہم کریں تو کسی ایک بندے کے لیے وہ شرعی پردہ کرنا ہے. چاہے ہم 2 سسٹرز کی بات کر لیں، چلیں دونوں کے سیم سینیریو ہوں گے نا، دونوں کا ایک فیملی میں رہتے ہوں گے، ایک جیسے پیرنٹس ہوں گے، ساری چیزیں. ایک بہن جو ہے وہ اس کا دل کھل جاتا ہے، ایک بہن کا دل نہیں کھلتا، وہ شرعی پردہ نہیں کر سکتی. تو شرح صدر، دل کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. پھر اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے خاص بندوں کے لیے چنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ وَقَبْلَ أَن تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اسی کے برابر اور سیاہی لے آئیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی کتاب سے کنیکٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء سیکھ سکیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کیسا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے. اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہر وقت، اگر ہم صرف اس شہر کی بھی بات کریں تو اس شہر میں کتنے لوگ ہیں؟ ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے. رمضان آیا، ہر بندہ جو ہے وہ شاپنگ کر رہا ہے کہ جی اس نے صبح سحری میں کیا کھانا ہے، اس کو انتظام کرنا چاہیے. اگر ہم چند لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ان کو پریکٹس کر سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق نہیں ہے؟ کیونکہ سحری کا انتظام تو ہر ایک ہی کر رہے ہیں، اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے. روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ بھوک پیاس. ایون آج ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر پہ ہوتا ہے، تو اس سے میں کہہ رہی تھی کہ بیٹے روزہ کیوں رکھتے ہیں، کل سے روزے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے روزے میں؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ اچھا صبح کو ہم کھانا کھائیں گے، پھر رات کو کھانا کھائیں گے، اور درمیان میں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، یہ والی ساری چیزیں نہیں کرنی ہوگی. کہتا نہیں، روزہ یہ نہیں ہوتا.
روزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شام میں دہی بلے بناتے ہیں اور روزہ بناتے ہیں. تو بچوں کو بچے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے روزے صرف اسی چیز کا نام ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، سارا دن روزے میں سونا کیسے ہے کہ سارا دن روزہ نہ لگے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے تاکہ سارا دن روزہ نہ لگے. صرف ہماری سارا کنسرن یہی ہے کہ دن میں روزہ نہ لگے اور سحری افطاری میں کیا کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض نہیں کیے. اللہ تعالیٰ کو خالی بھوک پیاس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اگر انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہ سیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو کنٹرول کرتا ہے. اگر ہم سوئے رہیں گے تو ہم کیسے فیل کریں گے کہ ہم نے بچنا کیسے ہے، ہم نے روزے کا حق کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کی نعمتوں کو پہچاننا کیسے ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. ان چیزوں پر ہمیں اپنا ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے. تو بات ہم یہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا الحمدللہ، ورنہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوتے جو اس وقت کچھ نہ کچھ صبح سحری کا انتظام کر رہے ہوتے، وہ بھی اس چیز کا جو کھا لینا ہے ہم نے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شہر میں رزق کی فراوانی کر دیں. ایگزیکٹ دعا کے ٹرم اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، سورہ بقرہ میں ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، لیکن انہوں نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اب تک آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں پہ ہر چیز خود سے جو ہے نا وہ اگ نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ ہر طرح کے فروٹس وہاں اویلیبل ہوتے ہیں، ہر طرح کے فروٹس وہاں موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ایریاز سے کھینچ کر ساری چیزیں وہاں پر لے آئے اور وہاں پہ کسی چیز کی اس طرح کمی نہیں ہوتی ہے. اور خاص طور پہ مکہ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر جاتے ہیں تو ہم کوئی چیز سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فوراً سے اس چیز کو ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا ہے. ایون میری کزنس جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے جب، تو اس طرح نہیں تھا کہ پریکٹیکل مسلم ہوں یا ہمارا اللہ تعالیٰ سے اس طرح والا کنیکشن ہو، لیکن تب بھی وہ آ کر بتاتی تھی کہ ہم سوچتے تھے پاستا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، آج پاکستانی فوڈ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ فوراً ہمیں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں مل جاتی تھیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پرووائڈ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پرووائڈر ہیں، سسٹینر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق لا کر دے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر رزق روک لیں، اللہ تعالیٰ روک لیں کہ ہماری عقل آج سے سوچ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ آکسیجن روک لیں ہماری، اللہ تعالیٰ روک لیں کہ ہماری آنکھیں آج سے دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں موجود رہیں گی، ہم کیسے اس چیز کو واپس لے آئیں گے؟ ہم ان چیزوں پہ اختیار نہیں رکھتے. ہم اتنا زیادہ مطلب انسان کو ہر جگہ اپنی بے بسی فیل ہوتی ہے. جیسے آج ہی صبح میں مجھے گلا خراب اور زکام والی پرابلم ہو رہی تھی، تو رات کو مجھے یہی تھا کہ ہماری کلاس ہوگی تو مجھے والی مسئلہ ہوگا، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اسے روک سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. انسان تو اپنی باڈی پر، اپنے معاملات پر کچھ چاہتا ہے کہ ہم یہ نہ ہو وہ ہو جاتا ہے، کچھ چاہتا ہے کہ یہ ہو وہ نہیں ہوتا. تو انسان تو ان چیزوں پر اختیار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک لیں تو کون ہے جو تمہیں رزق لا کر دے؟ اللہ تعالیٰ خالق و قادر ہیں، اللہ تعالیٰ الرازق ہیں، اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے رزق روک لیں تو کوئی ایسا نہیں جو رزق لا کر دے. تو اس رزق کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بن مانگے ایسا رزق عطا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسا عطا کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیں تو میں یقیناً قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو لازم ہے کہ وہ مجھے پکاریں اور میری بات مانیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اللہ تعالیٰ کو جب کوئی ایک بار پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس کی پکار، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا بار بار جواب بھی دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بار رزق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ بار بار رزق پرووائڈ کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ جو ہے وہ کوئی ایک نعمت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ بار بار اس نعمت کو پرووائڈ کریں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلسل ہدایت پرووائڈ کی. ہم بار بار گر جاتے ہیں، بار بار ہم بھٹک جاتے ہیں، بار بار یہ اٹریکٹیو دنیا ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کھینچ کر لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتے، بار بار ہمیں ہدایت دیتے ہیں، بار بار ہمارے دلوں کو جو ہے وہ سیدھا کرتے ہیں.
تو الحمدللہ رب العالمین، اسی امید کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچان سکیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکیں جیسی اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے کو پہچان سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، ہمارا رب کتنا جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب وہ بن مانگے اتنا عطا کرنے والا ہے، تو ہم اپنے رب سے مانگیں گے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرے گا؟ انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، اور بہت بہتر عطا کرے گا، اس سے بھی بہتر جتنا ہم اپنے رب سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دیں، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں قرآن کا رمضان بنانے کی توفیق عطا فرما دے، کہ اس رمضان کو ہم قرآن کا مہینہ بنا لیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں جیسے اللہ کی ذات کا حق ہے۔ حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جتنی دیر مرضی اس بات پر ہم ڈسکشن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ویسے انٹرنلائز نہیں کر پاتے جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ہم صرف تھوڑا بہت دیکھتے ہیں اور اسی وقت ہمیں ہوتا ہے کہ واو اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ، جتنا ہم سمجھ پا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ المنان ہے، اس سے کہیں زیادہ الودود ہے، اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ الرزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایکچوئل اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ویسے سمجھنے کی اور ان سے جو ہے وہ معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔